शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना और उसमें आने वाला जुमे का दिन, ये वो लम्हात हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह की रहमत बंदों पर ख़ास तौर पर नाजिल होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रमज़ान के जुमे के दिन एक ऐसा दरूद है जिसे अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ लिया तो आपकी तकदीर के अंधेरे बदल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी इबादत है जिस पर अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है, और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग रमज़ान के जुम्मे को रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जो उन सब से बढ़कर कबूलियत का दरवाज़ा खोल सकती है। तो मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो राज क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान के जुमे के दिन पढ़े जाने वाले सबसे अफजल दरूद, दरूद इब्राहिमी के बारे में। वो दरूद जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं मगर उसकी ताकत से अक्सर गाफिल रहते हैं। वो दरूद जिसके अल्फाज आसमान तक नूर की सीढ़ी बना देते हैं। वो दरूद जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और वो दरूद जिसे पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आज मैं आपको सिर्फ फजीलत नहीं बताऊंगी, मैं आपको वो रूहानी हकीकत बताऊंगी जो दिल को हिला दे। लेकिन एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा राज बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान रहमतों का महीना और जुमा हफ्ते का सरदार दिन, जब ये दोनों जमा हो जाएं तो सोचिए कैसी बरकत बनती होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। अब सोचिए अगर इसी घड़ी दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो क्या कैफियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। ये आयत हमें सिखाती है कि दरूद सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह के हुक्म की तामील है। ये वो अमल है जिसमें बंदा अल्लाह की सुन्नत के साथ जुड़ जाता है। दरूद इब्राहिमी वो दरूद है जो हमें नमाज में सिखाया गया। अत्तहियात के बाद हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता। ये अल्फाज आम नहीं हैं, ये वो अल्फाज हैं जो आसमान से सिखाए गए। सोचिए जब आप रमज़ान के जुमे के दिन रोज़े की हालत में वज़ू के साथ दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए ये दरूद पढ़ते हैं तो आपका नाम भी उन लोगों में लिखा जाता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुना माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। अब ज़रा गौर करें, अगर एक दरूद पर 10 रहमतें, तो रमज़ान के जुमे में एक दरूद पर कितनी रहमतें। ये अल्लाह की शान है, वो जितना चाहे बढ़ा दे। रमज़ान में नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं और जुमा खुद बरकत वाला दिन है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि दरूद इब्राहिमी की तासीर भी कई गुना बढ़ जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हम दरूद सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं या दिल भी शामिल होता है? दरूद की असल ताकत मोहब्बत में है। जब दिल में इश्क हो, जब आंखों में शौक हो, जब जुबान लरसती हो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हुए, तब दरूद आसमान चीर देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद वो कुंजी है जो दुआ के दरवाजे खोल देती है। अगर दुआ से पहले और बाद में दरूद पढ़ लिया जाए तो दुआ के कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रमज़ान के जुमे में एक मामूल बना लीजिए, नमाज जुमा से पहले कम से कम 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़िए। अफ्तार से पहले
کثرت سے درود پڑھیے اور رات میں سونے سے پہلے بھی پڑھیے۔ آپ خود اپنے دل کی کیفیت میں فرق محسوس کریں گے، گھبراہٹ کم ہوگی، رزق میں برکت آئے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، درود کو وظیفہ نہ سمجھیں، اسے محبت سمجھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ درود دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ رمضان کا جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کم ہے، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ شفاعت نصیب ہو؟ تو پھر رمضان کے جمعے کو ضائع نہ کریں۔ یہ وہ دن ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت برستی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک عمل ایسا ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو نور سے بھر سکتا ہے، تو کیا آپ اسے معمول نہیں بنائیں گے؟ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے۔ اور اب وہ بات جسے میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اکثر لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی اصل تاثیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے اور رمضان کے جمعے میں اس سے کیسے بچا جائے؟ تو محترم ناظرین، یہی وہ راز ہے جسے ہم اگلے حصے میں کھولیں گے۔ آپ نے پچھلے حصے میں سنا کہ اکثر لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی اصل تاثیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے۔ سب سے پہلی غلطی، درود کو عادت بنا لینا مگر شعور نہ رکھنا۔ زبان چل رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں مگر تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں موجود نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہوں۔ دوسری غلطی، جلدی جلدی پڑھنا، ایسے جیسے کوئی فرض پورا کرنا ہو، حالانکہ درود محبت کا پیغام ہے۔ محبت کبھی جلدی میں ادا نہیں کی جاتی۔ رمضان کے جمعے میں خاص طور پر آہستہ ٹھہر ٹھہر کر درود ابراہیمی پڑھیے، ہر لفظ کو محسوس کیجیے۔ جب آپ کہیں کما صلیت علی ابراہیم، تو یہ سوچئے کہ آپ ایک عظیم سلسلہ نبوت سے جڑ رہے ہیں۔ تیسری غلطی، درود کو مشکل وقت تک محدود کر دینا، صرف پریشانیوں میں پڑھنا، جبکہ درود خوشی، سکون اور شکر کے لمحات میں بھی پڑھا جانا چاہیے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے، اور درود سب سے اعلیٰ ذکر ہے کیونکہ اس میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ رمضان کے جمعے میں ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر اسی وقت آپ باوضو بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، تو کیا وہ دعا رد ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس پر درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی درود دعا کو اوپر لے جانے والی سیڑھی ہے۔ ایک اور روحانی حقیقت سنتے جائیے، جس گھر میں کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اترتا ہے، لڑائیاں کم ہوتی ہیں، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ رمضان کے جمعے کو اپنے گھر میں اجتماعی طور پر درود پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ بیٹھ کر سب مل کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا کریں، آپ خود فرق دیکھیں گے۔ پھر درود دین فرماتے ہیں کہ درود گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رمضان خود مغفرت کا مہینہ ہے۔
تو جب مغفرت کا مہینہ اور درود کی برکت جمع ہو جائے تو بندہ کتنی تیزی سے پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، درود پڑھتے وقت نیت خاص ہونی چاہیے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ وہ کہنے لگا، اگر آدھا کر دوں؟ فرمایا، جتنا چاہو۔ آخر اس نے کہا، اگر سارا وقت درود میں لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے درود کی طاقت۔ رمضان کے جمعے میں ایک معمول بنا لیں، فجر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی، جمعے کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ، عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی میں 100 مرتبہ اور سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ۔ یہ 4 اوقات آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور گہری بات بتاتی ہوں۔ درود صرف رحمت نہیں لاتا، یہ بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ درود پڑھنے والا سب سے قریب ہوگا۔ کیا ہم یہ قرب نہیں چاہتے؟ کیا ہم یہ نسبت نہیں چاہتے؟ اور اب وہ نقطہ جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ درود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ایک نورانی زنجیر ہے اور ہم اس نور سے جڑ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ایک اور راز باقی ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ میں درود کی ایک بڑی تاثیر ہے، اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ تاثیر کیا ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس میں درود دل کی سختی کو چند لمحوں میں نرم کر دیتا ہے؟ یہ ہم اگلے حصے میں کھولیں گے۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ایسا اختتام جو صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ دل پر نقش چھوڑ جائیں۔ محترم ناظرین، رمضان کا جمعہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین کی مٹی سے اٹھنے والی آواز آسمان کے دروازوں تک پہنچتی ہے، اور درود ابراہیمی وہ نور ہے جو اس آواز کو عرش تک لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو آپ کا نام بھی اس مجلس میں شامل ہو جاتا ہے جہاں فرشتے درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں، یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتی ہے۔ رمضان کا جمعہ ہمیں پکار رہا ہے کہ اے بندے، اپنے دل کو صاف کر لے، اپنی زبان کو درود سے تر کر لے، اپنی راتوں کو نور سے بھر لے۔ درود ابراہیمی صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سانسوں کا حصہ ہے، یہ دل کی دھڑکن کا حصہ بن جانا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آج سے عہد کر لیجئے کہ رمضان کے ہر جمعے کو خاص بنائیں گے، کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں گے، قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے درود پڑھیں گے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، درود وہ تحفہ ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں رحمت، مغفرت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہی درود قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ بن جائے؟ کیا پتہ یہی درود پل صراط پر روشنی بن جائے؟ کیا پتہ یہی درود ہمیں شفاعت کے قابل بنا دے؟ اسی لیے آج سے، ابھی سے اپنی زبان کو درود کا عادی بنا لیجئے، اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کے جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود ابراہیمی کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کوئی خیر کی بات ملی ہو، دل کو سکون ملا ہو اور درود شریف کی محبت میں اضافہ ہوا ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود ابراہیمی کی برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اور اگر آپ ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسلام کی خوبصورت باتیں اور روح کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آئیے سب مل کر ابھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔